बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज एक हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सुबह में डिस्कशन मैंने आपसे बड़ी सीरियस सी करनी है। वैसे तो हर रोज़ कोई ना कोई सीरियस या पते की बात या कोई अच्छी बात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जा रहा है। व्यूअर्स, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर देती है और उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी को भी मुतासर करती है। कैंसर क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है और अगर लेटर स्टेज पे, थर्ड या फोर्थ स्टेज पे पता चले तो फिर उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है और उससे रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे रिकवरी फिर पॉसिबल भी नहीं होती। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी फॉर्म ऑफ कैंसर में ये है कि अर्ली डिटेक्शन, यानी कि जल्द अज जल्द तशख़ीस की जाए और अगर कोई इशू है तो उसका इलाज किया जाए। मुझे बहुत अफसोस के साथ एक बात व्यूअर्स आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली और जनरली कैंसर ख़वातीन में हमेशा लेट डायग्नोज़ किया जाता है। क्यों लेट डायग्नोज़ किया जाता है? क्योंकि ख़वातीन स्पेशली पाकिस्तान में, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, राइट टाइम पे अपनी चेकअप्स नहीं करवाती। कहीं पे रसोली फील हो रही है जिसको हम लंप कहते हैं तो उसका चेकअप नहीं करवाएंगी, कहीं पेन हो रही है या कोई एक्सक्रीशन हो रही है तो उसको चेक कराने के बजाय उसको इग्नोर किया जाता है और जब मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब जाके चेकअप कराया जाता है और तब तक अक्सर केसेस में अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, ये तो एक अंडरस्टूड बात है और मौत पर हक है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को एक कंफर्टेबल अंदाज में, जितनी भी ज़िंदगी लिखी है उसको जी तो सकते हैं ना। और अपना इलाज कराना, अपना चेकअप कराना, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर तबीयत ख़राब है और आपको महसूस हो रहा है कि कहीं रसोली है, कोई लंप है या नॉर्मल से हट के किसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फ़ौरन से पहले अपना चेकअप कराएं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा आप कैंसर से सफ़र कर चुके हैं तो अपनी फिर रेगुलर चेकअप्स कराना, और अगर आप सर्वाइवर हैं कैंसर के तो फिर अपने फॉलोअप्स कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी होता है कि लोग, वो कैंसर होता है, अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम अगर खुदा न खास्ता कैंसर वापस आ जाए तो उसकी तशख़ीस लेट होती है क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि हम तो ठीक हैं। सो व्यूअर्स, प्लीज़ 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 कभी भी सेहत में, तबीयत में कुछ ऊंच नीच हो, महसूस हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपना राइट टाइम पे चेकअप कराएं। जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतना जल्दी और उतना कंफर्टेबल इलाज होगा। देखिए व्यूअर्स, कैंसर के केसेस में अक्सर कीमोथेरेपी भी होती है, रेडिएशन भी होती है, मेडिकेशन भी बहुत लेनी पड़ती है, तकलीफ़ भी बहुत होती है और ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं अगर जल्दी इन चीज़ों को पकड़ लिया जाए और फिर उनका इलाज किया जाए। इसके साथ साथ अगर लंग कैंसर की बात की जाए तो व्यूअर्स, लंग कैंसर का पहले तो सबसे ज़्यादा 1 अगस्त को, क्योंकि दुनिया और पाकिस्तान हर जगह ये दिन मनाया जाता है, ये दिन मनाने का मकसद भी बेसिकली अवेयरनेस देना है। देखिए व्यूअर्स, पहले तो बात होती थी कैंसर की इन टर्म्स ऑफ लंग कैंसर इन टर्म्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, वेपिंग वगैरह, ये सब आपकी सेहत के लिए बहुत डेंजरस हैं और हमें इनसे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अब जो फ़िज़ा हम ब्रीद इन करते हैं, जो एयर हम टेक इन करते हैं, वो इतनी पोल्यूटेड है, वो इतनी आलूदा है कि जब वो हमारे सिस्टम में जाती है तो न जाने क्या करती है। तो बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं लंग कैंसर के मतलब ना कभी सिगरेट को हाथ लगाया, ना कभी स्मोकिंग की, लेकिन ऐसी जगह पे काम किया, ऐसी इन्वायरमेंट में काम किया जहाँ पे धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा एक्सपोजर रहा। व्यूअर्स देखें, जिस्म एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह है। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, उसकी प्रॉपर राइट टाइम पे चेकअप भी करवाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अब गाड़ी में भी कोई, एक तो आपको पता है कि रेगुलरली गाड़ी चेक कराई जाती है, उसके टायर वगैरह, एयर वगैरह, ये वो, उसके अलावा इंजन चेक कराया जाता है, लेकिन ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर्स चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक रेगुलर होती हैं। और जब इंसान इन चीज़ों को चेक कराने के लिए जाता है तो अगर कोई और इशू भी आता है तो वो क्लियर हो जाता है, सामने आ जाता है। इसी तरह जिस्म का भी हमें इसी तरीके से, बल्कि इससे ज़्यादा विजिलेंटली ख्याल रखना चाहिए। ज़रा सी कोई देखे, गाड़ी तो हमें बता नहीं सकती ना वर्बली कि उसको कोई इशू है, लेकिन हम इंसान होने के नाते हमारा दिमाग हमें बता देता है कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। सो फ़ौरन से पहले इलाज करवाना और अपना चेकअप कराना। और आज के दिन इस दिन के बारे में बात करने का भी मकसद ये है कि हम प्रॉपर गाइडेंस ले सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें और जानें कि क्या इश्यूज़ हैं।
ایسا بھی ہوتا ہے व्यूअर्स کے لوگوں کو کھانسی لگتی ہے, لمبی کھانسی لگتی ہے, اس کو اگنور کیا جاتا ہے, بعد میں کوئی اور سیریس چیز نکل آتی ہے. کوئی بھی چیز نارمل ایک کسی ٹائم پیریڈ سے زیادہ آپ کو ہو رہی ہو تو چیک اپ ضرور کرانا چاہیے. ابھی بریک کے بعد جب ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے تو کینسر سے ریلیٹڈ, اسپیشلی لنگ کینسر سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی لیں گے. لیکن اسموکنگ کو اوائڈ کرنا, صاف انوائرمنٹ میں رہنا, کوشش کرنا کہ زیادہ گرینری آپ کے ارد گرد ہو, یہ تو وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں. صاف ایئر کو برید کریں گے, ہمارے لنگز میں بھی جب صاف ہوا جائے گی تو پھر آبویسلی کوئی کمپلیکیشن ہونے کا ڈر نہیں ہوگا. چھوٹی سی ہم نے کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد اس گفتگو کو کرنا ہے تو پہلے کچن کی طرف بڑھتے ہیں. 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. اب ملتے ہیں شیف مہام تنویر سے. السلام علیکم مہام. وعلیکم السلام. کیسے کیا ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹا, آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر. اچھا یہ بتاؤ مہام کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں صاف ہوا کو برید کرنے کی, تو آپ کے خیال سے اگر ہم نے اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ کو ذرا صاف کرنا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہم اتنا زیادہ کوڑا کرکٹ ان چیزوں کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں, کسی بن میں کور بھی نہیں کرتے, اس کی وجہ سے جو فریگنس, جو بدبودار چیزیں اور پھر کیڑے مکوڑے اس میں جو پیدا لیتے ہیں, اور اسی کو اکثر اسی کوڑے کو آگ لگا دی جاتی ہے, اور اس سے جو دھواں نکلتا ہے, اور اسپیشلی جب ہم پلاسٹک کو جلاتے ہیں ویورز, اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ اتنا زہریلا اور اتنا ڈینجرس ہوتا ہے. دیکھیے ان چیزوں کا, اب ڈینگی کے لیے بہت سے لوگ اسپرے کرواتے ہیں, اگر اسپرے کروانی بھی ہے تو مچھروں کی تو پراپر کسی مستند جگہ سے کروائیں. لوگ رینڈم سی چیزیں جو ہیں اس میں ڈال کے ادھر ادھر اسپرے کر دیتے ہیں, گھر کے ارد گرد اتنا دھواں ہو جاتا ہے. ہمارا پوائنٹ اور آبجیکٹیو یہی ہے کہ بی کیئرفل. ایگزیکٹلی. اچھا بنا کیا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں پالک گوشت ود دیگی رائس. ویری نائس. سو لیٹس گو ٹو دا ریسیپی. اس کو میں چکن کے ساتھ بناؤں گی, مٹن اور بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. اوبویسلی پالک گوشت کے لیے چاہیے مرغی کا گوشت 1 کلو, پالک 3 کلو, گھی 3 کپ, گرم مسالہ 1 کھانے کا چمچ, ہلدی 1 چائے کا چمچ, دہی آدھا کپ, ادرک آدھا ٹکڑا, تیز پتہ 2 عدد, قورمہ بنانے کے لیے گھی 1 کپ, پیاز 2 عدد, ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کا چمچ, سرکہ 1 چائے کا چمچ, کریم 1 کپ, دہی آدھا کپ, کسوری میتھی 2 چائے کا چمچ, ٹماٹر, ہری مرچیں 2 عدد, ہلدی آدھا چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ. سب سے پہلے ہم نے پالک کو جو ہے وہ اچھے سے واش کر کے اس کو بلانچ کر لینا. بلانچ کر کے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے ود اے لٹل بٹ ملک. اس کے بعد اس کو ہم نے سیپریٹ کر دینا. دین ہم نے ایک پتیلی کے اندر اچھا سا 3 کپ گھی ڈال کے اس کو اچھے سے ثابت گرم مسالہ ڈال کے ہم نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے, کم سے کم 20 سے 25 منٹ. اس کے بعد ہم نے ایک الگ پتیلی کے اندر گھی ڈال کر 1 کپ پیاز ڈالنا ہے. اس کے بعد اس میں ہم نے اس کو سنہرا براؤن کر کے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو سوٹے کرنا ہے. دین ہم نے اپنی چکن ایڈ کر کے تھوڑا سا سرکہ ایڈ کرنا ہے اس میں. پھر ہم نے اس میں ٹمیٹو پیوری, دہی اور کریم اور ساری سیزننگ ڈال کر اس کی اچھے سے بھنائی کر کے آن ٹاپ کسوری میتھی ڈالنی ہے. پھر جو پالک کا مکسچر ہے اور جو قورمہ ہے اس کو کمبائن کر کے اس کو 5 منٹ کے لیے ہم دم دے دیں گے. اینڈ ڈن. اس کے بعد ہم دیگی رائس کی طرف آتے ہیں. دیگی رائس کے لیے چاہیے ہمیں چاول 1 کلو, ہری مرچیں 3 کھانے کا چمچ, میوہ 1 چائے کا چمچ, چکن پاؤڈر 2 کھانے کا چمچ, ثابت مسالہ 2 کھانے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, سرکہ آدھا چائے کا چمچ, تیل 1 کپ. چاول کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اس کو سوک کر دینا ہاف این آور کے لیے. دین ہم نے ایک کھلے پتیلے کے اندر آئل ڈال کر اس میں ثابت گرم مسالے, ہری مرچوں کا پیسٹ, میوہ, یہ سب کچھ ڈال کر ہم نے چکن پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. پھر اس میں جتنے چاول ہیں اس کی کوانٹٹی کے اکارڈنگ پانی ایڈ کر کے اس کو جوش دینا ہے. نمک اور سرکہ ایڈ کر کے ہم نے اس کو دین دم دے دینا. نمک اور سرکہ دونوں ڈال. یس. ونڈرفل. اصل میں بھی وہ سرکہ ڈالنے کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے بنتے ہیں, بٹ بہت زیادہ سرکہ بھی نہیں ایڈ کرنا, اپنے چاولوں کی کوانٹٹی کے حساب سے دیکھنا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں جب چاول بوائل کر رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل اور نمک تو ڈالتے ہی ہیں, لیکن بالکل اینڈ میں تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے سے ہوں. لیکن ٹو مچ بھی نہیں ڈالنا ورنہ اس کا بڑا اسٹرانگ فلیور جو ہے وہ آپ کے منہ میں آتا ہے ایز این آفٹر ٹیسٹ. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز بات کریں گے ورلڈ لنگ کینسر سے ریلیٹڈ.
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ شو کی شروعات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، شیئر کیا، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اویئرنیس دی جا رہی ہے. آج انٹرنیشنل لنگ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے اس ٹاپک پہ ہمیں اویئرنیس دینے کے لیے اور ہمیں گائیڈنس دینے کے لیے ڈاکٹر رضا نقوی نے. آپ چیسٹ سرجن ہیں اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ہی از آلسو چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف تھوریسک سرجری ایٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. اس کے علاوہ آپ وزٹنگ کنسلٹنٹ تھوریسک سرجن ہیں ایٹ دا میو ہاسپٹل لاہور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر رضا، سب سے پہلے تو آج انٹرنیشنل لنگ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے. اس کو منانے کا ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کینسرز تو اتنے ڈفرینٹ قسم کے ہیں. بریسٹ کینسر پہ بھی ہوتا ہے پورا بلکہ مہینہ ہوتا ہے بریسٹ کینسر پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر جو ہے شعور اجاگر کروں عوام الناس میں، کیونکہ لوگوں کی اس سلسلے میں ان پرٹیکولر تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہمارے جیسے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کے اندر عوام الناس کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. اس دن کو منانے کا مقصد بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لنگ کینسر یعنی پھیپھڑوں کا سرطان، یہ دس از دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ڈیو ٹو کینسرز گلوبلی، یعنی ورلڈ وائڈ یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا کاز ہے کینسر ڈیتھس کا. اور ان پرٹیکولر یو ایس اے جس کے اسٹیٹسٹکس سب سے زیادہ مینٹین ہیں ساری دنیا میں، وہاں پر جو اینول ڈیتھ ریٹ ہے ڈیو ٹو کینسر، لنگ کینسر، یہ ایکسیڈ کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ ہے باقی تمام سرطانوں کی نسبت. جو باقی جسم کے سرطان ہوتے ہیں ان کی نسبت پھیپھڑوں کا جو کینسر ہے یہ سب سے بڑا کلر ہے اسٹل امنگ آل دی کینسرز. لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک ایسی دنیا میں اسپیشلی امریکہ وغیرہ میں جہاں پہ اسموکنگ پہلے کی بنسبت بہت کم ہو گئی ہے، انہوں نے تمباکو کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے بھی افورڈیبل نہیں رہی. یہ ساری ایسی چیزیں کی گئی ہیں تاکہ لوگ سگریٹ نہ پئیں. تو اگر لوگوں نے اسموکنگ کم کی ہوئی ہے پہلے کی بنسبت، تو یہ پھر بھی لیڈنگ کاز کیوں ہے؟ کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ آپ کو اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اسموکنگ کا انسیڈنس ایکچولی بڑھ گیا ہے ساری دنیا میں. بھلے انہوں نے قیمتیں اس کی بڑھائی ہیں یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انہوں نے میجرز لی ہیں، ان سے اسموکنگ کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ وہاں پر ان پرٹیکولر اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر خواتین میں جو پھیپھڑوں کا سرطان ہے اس کا انسیڈنس 20 سال پہلے جو تھا یا 40 سال پہلے جو تھا اس کی نسبت اب زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ خواتین میں بھی اسموکنگ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اور 80 سے 90% جو پھیپھڑوں کے سرطان ہیں ان کا براہ راست تعلق سگریٹ کے ساتھ ہے، سگریٹ کی اسموکنگ کے ساتھ ہے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں جو براہ راست خود اسموکنگ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو تو خطرے میں مبتلا کر ہی رہا ہے. پیسو اسموکرز یعنی جو اسموک وہ نکال رہا ہے اور اس کے گھر والے یا اس کے ارد گرد گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے لوگ اس پیسو اسموک کو اسموک انہیل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے نا کہ پاکستان جیسے ملک میں دیکھیں، باہر کے ممالک میں تو چلو اگر کوئی اسموکر ہے بھی گھر میں تو کہا جاتا ہے باہر جا کے سگریٹ پیو. 99% لوگ باہر کے ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان جگہوں پہ گھر کے اندر نہیں سگریٹ پیتے. اب پاکستان میں ایک تو گھر بھی چھوٹے، جگہیں بھی چھوٹی، اوپر سے پھر ایک بندہ جب سگریٹ پی رہا ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بند کمرے میں، تو لٹرلی اٹس لائک آپ کال کوٹری کے اندر کسی سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کر دیں، لاک کر دیں کسی بندے کو اور اس کو بیٹھ کے کسی اور کا دھواں اسموک کروائیں. تو بچے، بزرگ، گھر کی خواتین، گھر کے مطلب جو بھی ایک اسموکر ہے اس ایک کی وجہ سے گھر کے 8-10 لوگ متاثر ہوتے ہیں. رائٹ سر؟ جی، اگر کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی میں سگریٹ پی رہا ہے، ساتھ میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا ڈرائیور ساتھ گاڑی چلا رہا ہے اور آپ اسموک کر رہے ہیں، اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ اس دوسرے بندے پہ بھی جا رہے ہیں، اور بند جگہوں میں تو اور زیادہ ڈینجرس ہے. جی یقیناً، اسی لیے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اور اسی لیے آج کا دن منایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ پھیپھڑے کا سرطان ہونے کی بنیادی وجہ اسموکنگ ہے، بنیادی وجہ اسموکنگ ہے. لیکن وہ لوگ بھی تو ہے نا جن کو ڈاکٹر صاحب سننے کو ملتا ہے کہ اس کو فلاں کو جی لنگ کینسر ہو گیا، تو ہم نے کہا پھیپھڑوں کا کینسر کیسے ہو گیا، انہوں نے تو زندگی میں سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. یہ پھر کیا کہانی ہے؟ ہمارے ان آر پارٹ آف دا ورلڈ، ہمارے ملک میں ٹیوبرکلوسس ایک بہت ہی ٹی بی جو ہے پھیپھڑوں کی، وہ بڑی پریولنٹ، بڑی ہی کامن ڈیزیز ہے. اور ڈیولپڈ کنٹریز میں تو یہ تقریباً انہوں نے ایریڈیکیٹ کر دی تھی، لیکن اس کے بعد ری ایمرجنس ہوئی ہے آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بعد، کیونکہ اس کا تعلق پور نیوٹریشن سے ہے،
جن لوگوں کی خوراک اچھی نہیں ہے, جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے. ہمارے ملک میں کیونکہ یہ یہاں پر پاورٹی بہت زیادہ ہے, امپاورشڈ لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہے, نتیجتاً ان میں ٹی بی کا عنصر جو ہے وہ موجود ہے. تو ٹی بی کے جو بیماری جن کو پھیپھڑوں کے اندر ہوتی ہے, اور ٹی بی کی بیماری ٹھیک ہونے کے بعد جو پھیپھڑوں میں سکارنگ ہوتی ہے, ٹی بی اپنا ایک داغ چھوڑ جاتی ہے پھیپھڑے کے اندر, اس داغ کے اندر بھی ایک خاص قسم کے کینسرز جو ہیں پھیپھڑوں کے ان میں اس میں بننے کا امکان ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دس از ملٹی فیکٹوریل. اس کا جو کینسر ہونے کا جو پورے کا پورا ایک میکانزم ہے, ایک پورا کا پورا عمل ہے, وہ کمپلیکیٹڈ ہے, کافی پیچیدہ ہے. اس میں اسموکنگ, اس میں موروثی اثرات, جینیٹک انہیریٹنس, پلس انوائرمنٹل فیکٹرز جیسے ریڈیشن ایکسپوجر ہے, پلس آکوپیشنل ہیزرڈس, ایسبیسٹوسس. اور دیکھیں انوائرمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان جیسے کہ لاہور اور کراچی پاکستان کے سب سے آلودہ شہر ہیں. پاکستان نہیں, دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں ہے. چلیں ان کی دنیا AQI کے جو ہے, سب سے آلودہ شہر ہیں, اور اتنا زیادہ. اب دیکھیں نا, آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں, سانس تو ہم لے رہے ہیں نا, تو جو بھی ہوا آپ کے, جو بھی ایئر آپ بریدھ کرتے ہیں, وہ جتنی گندی ہوگی اتنا ہی گند آپ کے اندر جائے گا. رائٹ کے رانگ؟ جی اسی طرح جس precisely, طرح یقیناً. دیکھیں, مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ پانی کو ہم فلٹر کر کے پیتے ہیں, پانی کو فلٹر کر کے یا 2-3 دفعہ ابال کے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اندر جانا ہے, اور اگر یہ گندا ہے یا یہ پراپر طریقے سے اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا جس پروسیس سے گزر کے اس نے سیف ہو جانا ہے, تو یہ ہمیں بیمار کر سکتا ہے. رائٹ ڈاکٹر؟ جی جی بالکل. ہوا کا کیا کریں؟ اب ہوا کا جو ہے دیکھیں, منہ پہ اسی فلٹر لیے لگائیں, کیا کریں؟ منہ پہ فلٹر لگانا تو خیر اٹ از جسٹ اے پارٹ آف دا سولوشن. وہ لیکن ماسکس وہی تو تھے. ماسکس جو ہیں وہ یہ صرف اور صرف حل کا ایک بہت ہی چھوٹا سا لیکن کتنے کو حصہ ہے. ذرے روک لیتے ہوں گے. یہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ عوام الناس میں اس کی اویئرنیس بہت اچھے طریقے سے بڑھائی جائے. ہم جو فاسل فیول ایمیشنز کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں, موٹر بائکس, رکشوں کے ذریعے جو دھواں انوائرمنٹ کے اندر جا رہا ہے, یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو اس قابل بنایا تھا کہ ہمارے پھیپھڑوں میں جب یہ جائے تو یہ فائدہ پہنچائے اور نقصان نہ پہنچائے. درخت بھی تو کاٹتے گئے ہیں نا. جی ایگزیکٹلی, ایک تو fossil fuel ڈیفارسٹیشن کی ہے. 3% ہمارا فارسٹ کور رہ گیا اب, اور ہمارا کم از کم 15% ہونا چاہیے. جی بالکل, ڈیفارسٹیشن از ون آف ویری امپورٹنٹ ریزنز جو ہم لوگ بہت بے دردی کے ساتھ سبزے کو ختم کیا گیا. لیکن بنیادی طور پر ایک بات جو بہت ضروری ہے سب کے لیے سمجھنا, وہ یہ ہے کہ اس کا تدارک انفرادی سطح پر بھی کیا جانا چاہیے ہے اور اجتماعی سطح پر بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ فرد واحد کا کام ہے اور نہ حکومتوں کا کام ہے, یہ دونوں کا مل کے کام ہے. اگر حکومت کوئی پالیسیز بناتی ہے تو عوام الناس کے اوپر ضروری ہے کہ ان پالیسیز کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں, اور اگر حکومت پالیسیز بنانے میں بھول چوک کا شکار ہے یا کوئی چیز مس کر رہی ہے تو عوام الناس کو خود بھی دیکھیں. بات یہ ہے کہ پھیپھڑے کے سرطان سے متاثر تو عوام الناس ہر شخص ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ آفیشل ہو, چاہے وہ CEO کمپنی کا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کھیت میں کام کرنے والا آدمی. تو نتیجتاً بات یہ ہے کہ اگر جنرل پبلک کو اس بارے میں اویئرنیس ہوگی, معلومات ہوگی, اور ہر شخص اپنی سطح پر, انفرادی سطح پر, اپنے گھر کی سطح پر احتیاط کرے گا, تو اس کا جو امپیکٹ ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے مرتب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی کسی پبلک اسپیس میں اسپیشلی ریسٹورنٹس بند جگہوں پہ سگریٹ نہیں پینی. ہر بار بندہ جب کھانے پہ جائے تو کسی ایک ٹیبل پہ کوئی بندہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے یا لڑائی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم باہر بہت گرمی ہے, ہم کیوں جا کے باہر سگریٹ پئیں, اور سگریٹ جلا لیتے ہیں. اور پھر اکثر جو ہے ویٹرز اور مینیجر جو ہے منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بند کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ ایک دفعہ نہیں ویورز, 2-3 دفعہ میں نے دیکھا. یہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو کنٹونمنٹ سے گزرتے ہوئے آرمی روک رہی ہے چیک کرنے کے لیے گاڑی, تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے کر رہی ہے نا, اس باہر والے کے لیے تو نہیں کر رہی. تو آپ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیں. پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتے ہیں تو عوام بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتی ہے گیٹ پہ. ہمارے ملک میں پولیو ہی نہیں ختم ہو رہا. اس وجہ سے نہیں ہو رہا نا, کیونکہ دیکھیں آپ کے گھروں تک قطرے پہنچائے جاتے ہیں. آپ اب اپنے بچے کو قطرے نہیں پلاتے, جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں ہے, ہمارا بچہ کہیں گیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سو رہا ہے. اس کی ایک دفعہ کی نیند سے اس کو اٹھانا ان کو ضروری نہیں محسوس ہوتا, لیکن خدا نہ خواستہ ساری زندگی کے لیے وہ بچہ سو جائے, وہ ایک اور کہانی. مطلب مجھے یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب بہت بادر کرتی ہیں. پلاسٹک کو منع کیا,
آپ کو یاد ہے جی بالکل کچھ سال پہلے کہا کہ جی پلاسٹک کے تھیلے نہیں بہت بیچنے، احتجاجات کچھ دیر کے لیے شروع ہوا، ہو گئے تھے، لوگوں نے پھر بیچنے شروع کر دیے، جبکہ یہ ایک لا ہے کہ آپ نے پلاسٹک کے تھیلوں میں نہیں بیچنا، اور ان کو جو لوگ نہیں بھی بیچ رہے انہی کے گلی محلوں کے اندر لوگ جلاتے ہیں ڈھیریاں اور اس میں پلاسٹک کے تھیلے ڈال دیتے ہیں، اور وہ انتہائی کارسینوجینک ہیں، وہ کینسر کازنگ ہے۔ مسئلہ دیکھیں اس میں دونوں میں پھر وہی ڈاکٹر صاحب میرا پوائنٹ ہے کہ تجدید دیکھیں کروں آپ گا۔ اپنا خیال کر سکتے ہیں، میں اپنا اور اپنے خاندان کو کے لیے واؤچ کر سکتی ہوں، میں باہر والے کے لیے نہیں کر سکتی۔ اسی لیے دیکھیں بہت ضروری ہے دونوں اینڈز پہ، میں نے عرض کی نا کہ عوام الناس اور حکومتی سطح پر۔ اب حکومتی سطح پر ایک مسئلہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ قانون بن گیا ہے، لیکن کیا قانون کو بنا دینا کافی ہے؟ کیا اس کی انفورسمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کو اپ ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جب جزا و سزا کا خوف ہوگا عوام الناس میں تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑے گا۔ پرابلم صرف اور صرف یہ ہے کہ جب تک ہم پبلک لیول کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن لوگوں میں نہیں، میں آپ کو ایک اس سلسلے میں بہت یہ بڑی اہم چیز ہے یہ پھیپھڑوں کے سرطان کے حوالے سے کہ لنگ کینسرز، مجھے اب اس فیلڈ سے منسلک ہوئے کم و بیش 17 سال ہو گئے، 16 سے 17 سال۔ 16 سے 17 سالوں میں میں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لنگ کینسر کے کیسز دیکھے ہیں، لیکن ان میں سے شاذ و نادر، میں انگلیوں پر گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنے ایسے لنگ کینسر کے پیشنٹس تھے کہ جو ایسی سٹیج پر میرے پاس آئے ہیں کہ جس میں وہ کیور ہو سکتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے لنگ کینسر کا ڈائگنوسس بائی دا ٹائم دا پیشنٹ رپورٹس ٹو اس، ہمارے پاس جب آتا ہے تو اتنا ایڈوانسڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کا ڈیزیز کہ اس کا پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات جو ویورز بالکل شروع میں نے آپ کو کہی، ارلی ڈیٹیکشن کسی بھی کینسر، کسی بھی فارم آف کینسر میں فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج پہ پکڑا جائے پھر بھی بچاؤ ہوتا ہے، تھرڈ فورتھ سٹیج پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بہت سے بڑے بڑے ہسپتال تو تیسرے سٹیج فورتھ سٹیج کیا تھرڈ سٹیج پہ منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نہیں علاج کر سکتے آپ کا، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فرسٹ سیکنڈ سٹیج پہ جو آئے ہیں جو بچ سکتے ہیں ہم ان کو بچائیں، ان کی تو ہم کیئر۔ اب بڑی کرول بات ہے ویورز، لیکن جتنی منیمم ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں اس ملک میں انہی کو لوگ ڈاکٹر سیو کرنے کی کوشش کریں گے جن کا کوئی چانس ہے سیو ہونے کا۔ جی بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب سمٹمز شروع کرتے ہیں شروع سے، ایک تو پھیپھڑوں کا کینسر ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے، کرتا کیا ہے یہ، جب جیسے کہ کسی کو لنگ کینسر ہو گیا تو اس کے پھیپھڑوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک تو یہ تھوڑا سا ایک ویژول ہمارے ویورز کے لیے کریٹ کر دے، اور پھر شروع کرتے ہیں سمٹمز، اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں پتہ کرنے کے لیے تشخیص کیسے کی جاتی ہے، پھر اس کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو سیکوینشلی سمجھ آ جائے، ایک تو ارلی ڈیٹیکشن اینڈ دین اگر خدا نخواستہ ہو تو پھر آپشنز کیا ہیں۔ جی میں سب سے پہلے ایک کینسر یا سرطان کے حوالے سے ایک جنرلائزڈ رول ہے، ایک عمومی پرنسپل ہے، ہوتے یہ انسان کے جسم کے اپنے سیلز ہی ہیں، اپنے ہی خلیے ہوتے ہیں، کینسر کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اپنے خلیے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گروتھ، وہ جس طرح سے مزید سیلز پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر سے، اپنے خلیے زہریلے ہو جاتے ہیں، اپنے خلیے زہریلے اس لحاظ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کی گروتھ انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قدرت نے نارمل سرکمسٹانسز میں ہر چیز کو ایک مقدار میں ایک بہت زیادہ متناسب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر یہ ریگولیٹڈ ہے، اٹ از ویری ویل ریگولیٹڈ، ہر سیل اپنی جگہ پہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے سیلز بنانے ہیں، اور جب اتنے بن جائیں گے جن کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ پروسیس اس وقت کے لیے ہولڈ ہو جاتا ہے اور پھر ریپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ سرطان کے کیس کے اندر جو بھی سرطان ہو اس میں یہ جو پروسیجر ہے، یہ جو پروسیس ہے، یہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے سیلز بڑھیں گے اپنے جسم کے، اور وہ سیلز ایب نارمل ہوتے ہیں، وہ نارمل نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنا نارمل کیونکہ ہر سیل کا ایک فنکشن ہے، ایک کام ہے، وہ جو ان کا نارمل کام ہے، جیسے پھیپھڑے کے سیلز میں بنیادی طور پر کچھ سیلز کا کام ہے ہوا کو صاف کرنا، کچھ سیلز کا کام ہے ہوا کو اگر کچھ راستوں کا کام ہے ہوا کو پھیپھڑوں تک پہنچانا، اور پھر پھیپھڑوں کے اندر کچھ سیلز کا کام ہے کہ وہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے اٹھائیں، خون کے اندر منتقل کریں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ خون سے واپس پھیپھڑوں میں منتقل کی جائے، اور اس کے بعد باہر صاف کر کے باہر نکال دیا جائے۔ تو یہ والے جو سرطان کے سیلز ہیں یہ اپنا کام بھی درست طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ان کی گروتھ انکنٹرولڈ ہے، نمبر 2 یہ اپنا کام کرنے کے قابل نہیں ہے، نمبر 3 جب یہ گرو کر رہے ہیں تو ان کو نیوٹریشن چاہیے، ان کو خوراک چاہیے، اور یہ خوراک کس کے ایکسپنس پہ لیں گے؟ ان کو زیادہ خوراک چاہیے کیونکہ ان کی گروتھ زیادہ ہے، نارمل سیل کی نسبت گروتھ زیادہ ہے، تو یہ خوراک نارمل سیلز کے ایکسپنس پہ لیتے ہیں، نارمل سیل کو جو خوراک ملنی چاہیے وہ خوراک بھی ان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور پھر کچھ ایسی خوراکیں جو ہم کھاتے ہیں جیسے کہ چینی، ان کو
डबल ट्रिपल स्पीड पे बढ़ाना शुरू कर देती है। जी जी बिल्कुल। यानी कि इसीलिए जब कैंसर की अगर तशखीस हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन आपको एक लिस्ट दे देते हैं कि जी ये चीज़ें आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, पैकेज फूड से निकल जाना है। तो वही वाली बात है ना, पैकेज फूड, चीनी, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, सफ़ेद मैदा वगैरह नहीं इस्तेमाल करना। तो अगर कैंसर के लिए वो इतने बुरे हैं तो हमारी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जी भी जी बुरे ऑफ होंगे। कोर्स। और ये कॉजेज़ हैं कैंसर्स के। Causes हैं ये जो पैकेज फूड्स हैं, ये जिनमें भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स जो हैं वो अगर उनको नेचुरल तरीके से कल ये बात हो छोड़ रही दिया थी जाए। शो पे कि चने, पहले आप अगर चने फॉर एग्जांपल सफ़ेद चने जो नॉर्मल जिनसे हम आलू चने की चाट बनाते हैं, चने बॉईल करके हम अगर घर में रखते हैं तो उनको फ्रिज में आप 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, उनमें बू पड़ जाती है, ख़राब हो जाते हैं। वही चने अब आपको टिन कैन में मिल रहे हैं उबले हुए रेडी, 3-3 साल की उसकी एक्सपायरी डेट है। कुछ तो है ना कि 3 साल तक वो चीज़ जो ऐसे ख़राब होने वाली है, वो आप मतलब दही, नॉर्मली दही आप घर में रखते हैं, आप जमाते हैं, वो 1 से 2 दिन, दूसरे दिन वो खट्टी हो जाती है। अब वही दही जब आप डब्बे की जाके खरीदते हैं तो वो 2-2, 3-3 हफ्ते की उसकी एक्सपायरी उसमें डेट होती है। डेफिनेटली ट्रेड ऑफ तो है कोई ना कोई। कुछ तो है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या सिम्टम्स हैं जो अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आप फ़ौरन से पहले जाके अपना चेकअप कराएं। क्या लंग्स का रेगुलर ईयरली चेकअप कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अभी डॉक्टर साहब से जानेंगे। और फिर उसके टेस्ट क्या होते हैं, क्या अक्सर लोग तो टेस्ट से डर के नहीं जाते अपना चेकअप कराने के लिए। तो ब्रेक के बाद हम आपको बड़े आराम से, बड़े आसान अल्फाज में डिटेल्स देंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल लंग कैंसर डे मनाया जा रहा है। अवेयरनेस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर रज़ा नकवी ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आप छाती के, चेस्ट के या थोरेसिक सर्जन हैं। हमने डॉक्टर साहब जनरल बातें तो कर ली हैं, अब मैं फैक्ट्स की तरफ आना चाहती हूँ। फेफड़ों के कैंसर की सिम्टम्स या अलामात क्या हैं? बुनियादी तौर पर जब ये कैंसर इनिशियली डेवलप होता है तो अमूमन कोई अलामात शुरू में ज़ाहिर नहीं होती हैं। यही वजह है कि बाय द टाइम अलामात ज़ाहिर होती हैं और मरीज़ जो है वो हमारे पास आता है तो खासा एडवांस्ड हो चुका होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे खासा जो है वो ध्यान देने की, तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे अगर एक मरीज़ है जिसको खांसी है और वो खांसी क्रॉनिक है, वो एक तवील अरसे पर मुहीत है, वो ठीक नहीं हो रही है, या अगर उसको पहले से कोई दायमी खांसी थी किसी किस्म की एलर्जी की वजह से या किसी और वजह से, और उस खांसी का जो कैरेक्टर है वो तब्दील हो गया है। जैसे अगर पहले खुश्क खांसी होती थी तो अब उसके साथ उसको कुछ रेशा आना शुरू हो गया है। एक बहुत अहम जो इसकी अलामत है वो खांसी के साथ खून का आना है। खांसी के साथ अगर खून आ रहा है, खांसी के साथ खून आना, अगर खून आ रहा है बलगम के साथ मिक्स होके या पूरा खून आ रहा है तो ये बहुत एक सीरियस नौयत लेकिन इसका डॉक्टर साहब सिम्टम जब है। गला खराब होता है तो खांसी में तो कभी कभी आता है खून। वो हाँ, बलगम में कभी कभी वो और नौयत का होता है। ये आपकी जो डीप सिक्रीशंस हैं जो चेस्ट के अंदर से, ये वहाँ से खून आता है। हमें वो फौरी तौर पर पता चल जाता है कि ये क्लिनिशियंस को कि ये अपर ट्रैक्ट से आ रहा है, यानी ऊपर वाले हिस्से से आ रहा है या नीचे से आ अच्छा रहा है। डॉक्टर साहब एक और बात देखें, खांसी की जब आप बात करते हैं, कोविड के बाद तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं है, जो सीधी बात है। खांसी कभी कभी 4-4 हफ्ते की, 6-6 हफ्ते की भी इंसान को लग जाती है। वो मैंने इसलिए अर्ज किया ना कि चेंज इन कैरेक्टर ऑफ कॉफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, यानी कि क्रॉनिक कॉफ, अगर क्रॉनिक कॉफ है, अंदाजे जी जी जो कॉफ बदल जी जाना, हाँ। अंदाजे खांसी जो है वो बदल तब्दील हो जाता है। ठीक है ना। उसके अंदर मजीद सिम्टम्स है। उसके अलावा वेट लॉस, वज़न का कम होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। भूख का ना लगना, एनोरेक्सिया जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, कि कैक्सिया वेट लॉस, एनोरेक्सिया भूख का ना लगना। उसके अलावा लो ग्रेड फीवर का रहना, बुखार ऐसा जो ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयों के बावजूद, एंटीबायोटिक्स के बावजूद अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा है, उसका परसिस्ट करना, ये सारे अमूमी तौर पर ये वो सिम्टम्स हैं कि जो कि पॉइंट कर सकते हैं कि शायद मरीज़ जो है उसको फेफड़ों का कोई सीरियस नौयत का मसला है
اور آف کورس ایسے مریض کے جن میں ان ساری چیزوں سے پہلے ہسٹری اسموکنگ کی ملتی ہے. میں آپ سے ابھی یہی کہنے لگی تھی کہ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کون سے لوگ زیادہ پرون ہیں اس طرف, جیسے کہ آپ نے ٹی بی کی بات کی ابھی بریک سے پہلے, آپ نے کہا جو جن کی اسموکنگ کی ہسٹری ہے, کیا جن کی فیملی میں کینسر کی ہسٹری رہ چکی ہے ان کو بھی احتیاط؟ جی میں اسی طرف آ رہا اچھا ٹھیک ہے. ہوں کہ ایک اسموکنگ, اگر یہ ساری چیزیں اف دے آر ایسوسیٹڈ ود اسموکنگ, ان کا تعلق اگر اسموکنگ کے ساتھ ہے, اگر اسموکنگ کی پروٹریکٹڈ ہسٹری ہے, اور اس کے علاوہ اگر فیملی ہسٹری ہے, کسی کے سگے والد کو, والدہ کو, یا سگے بھائیوں میں سے کسی کو, یا اپ دا چین جو بالکل فرسٹ کین ریلیٹیوز جو جیسے ان کو ہم کہتے ہیں, خالہ, ماموں, جی اگر چچا, تایا, ان میں یہ ساری یہ مسئلہ موجود تھا سرطان کا, تو ایسے مریضوں کو خاص طور پر بہت زیادہ کیئرفل ہونا. اور پھر ان میں بہت امپورٹنٹ چیز ایج ہے. ایج از ویری امپورٹنٹ. عموماً کینسرز جسم انسان کی عمر کی 7ویں دہائی کا مرض ہے عموماً, یعنی 60 to 70 یہ عموماً 60+ کے پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اس مرض کے ساتھ آتے ہیں, لیکن یہ ینگر ایج میں بھی ہو سکتا ہے. ینگر ایج میں ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر اسموکنگ کسی اور بڑے پوٹنٹ رسک فیکٹر کے ساتھ مل جائے, اس میں کچھ رسک فیکٹرز, ایک ایسبسٹاس ایکسپوجر بھی ہے بڑا امپورٹنٹ رسک فیکٹر, آکیوپیشنل ڈیزیزز میں سے ہے. ایسبسٹاس کے فائبرز بھی لنگ کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ بھی کینسر کاز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورتحال کہ جس کے اندر ریڈیشن کا ایکسپوجر ہو جائے. ریڈون ایک گیس ہے, ریڈیشن ایکسپوجر, یورینیم مائن کے ورکرز ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک لمیٹڈ پاپولیشن ہے. جو زیادہ تر پاپولیشن ہے اس میں ہمیں زیادہ فوکس اسی چیز کے اوپر کرنا ہوتا ہے. اور اب خاص طور پر جیسے یہ ویپنگ اور آئس کا استعمال بہت زیادہ پریولنٹ اور کامن ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں بھی آپ بہت سارے کارسینوجنز, بہت سارے کیمیکلز اپنے سانس کی نالی میں دھکیل رہے ہیں, جن کا کہ کیا کتنے دور رس اور کتنے خطرناک نتائج اور اثرات برآمد ہو سکتے ہیں یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ ابھی ریسنٹ انوویشن ہے. آج سے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد یہ what kind of havoc it wreaks with the human beings, یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا. لیکن معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں عموماً یہ ایک جملہ بولتا ہوں, اپنے مریضوں کو بھی کہتا ہوں کہ بائی چوائس پرہیز کر لیں قبل اس کے کہ بائی فورس پرہیز کرنا پڑے. بالکل, اور وہی والی بات ہے نا کہ ویور, سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آج ویپنگ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو شیشے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, یہ جو حکا جس کو ہم کہتے ہیں, بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں خرید کے رکھ لیے ہیں کیونکہ بین ہو گئے ساری اب دیکھ رہے ہیں یہی والی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا گورنمنٹ اینڈ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر دونوں کی اپنی ایک انوالومنٹ ہوتی ہے, یا اب اسٹیٹ نے بین کر دیا ہے کہ حکے جو ہیں یا شیشے بارز اور یہ شیشہ وغیرہ بند ہے, نہیں ملتا کہیں پہ آپ کو. لوگ دبئی سے خرید کے لے آتے ہیں, بوٹ لیگر سے منگوا لیتے ہیں, اور پھر اپنے گھروں میں رکھا ہوتا ہے, اور بچے بھی پی رہے ہیں, بڑے بھی پی رہے ہیں. او بھائی, اگر سگریٹ نہیں آپ نے اپنے بچے کو پینے دینی تو اس کو پھر شیشہ کیوں پینے دیتے ہیں؟ مجھے آج تک ڈاکٹر صاحب یہ لاجک نہیں سمجھ آئی پیرنٹس کی. سگریٹ نہیں پینے دینی کیونکہ وہ ڈینجرس ہے, لیکن بچہ حکا پی رہا ہے جو 100 سگریٹ کے برابر ہے, وہ خیر ہے. دیکھیں جی, انفارچونیٹلی وہ کیونکہ ایک سٹیٹس سمبل اور ایک سٹائل بن گیا ہے, ایک لائف سٹائل بن گیا ہے, اور دس از سو انفارچونیٹ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 60 to 70 ایئرز ایج ہے جنرل عمومی طور پر لنگ کینسرز کی پریزنٹیشن کی, یہ ڈیفینیٹلی ان ساری عادات کے بعد اٹ ول بی پلڈ بیک. یہ ینگر انڈیویجولز میں آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کا براہ راست تعلق کوانٹٹی آف کارسینوجن دیٹ یو انہیل, یعنی جو کینسر کازنگ جو کیمیکلز آپ جس کوانٹٹی میں لے رہے ہیں, اور ٹائم ڈیوریشن, کہ کتنے ٹائم تک آپ, کتنے پروٹریکٹڈ ٹائم تک آپ یہ پرسسٹنٹلی لیتے رہے ہیں. ادھر میں ایک چھوٹا سا اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس کو پیک ایئر, ایک ہماری ٹرمینالوجی ہے پیک ایئر ہسٹری آف اسموکنگ, اور اس کو ہم ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص 20 سگریٹ روز پی رہا ہے اور 1 سال تک وہ 20 سگریٹ پیتا رہا ہے روز کے, تو اس کو ہم کہیں گے 1 پیک ایئر ہسٹری آف اسموکنگ. اب ایک مریض جو 20 سگریٹ 20 سال تک پیتا رہا ہے تو 20 پیک ایئر ہسٹری آف اسموکنگ اس کی بن جاتی ہے. اور یہ پیک ایئر ہسٹری از ویری ویری امپورٹنٹ. 5 پیک ایئر ہسٹری جس کی ہے وہ عمومی پاپولیشن سے کئی گنا زیادہ ایٹ رسک ہو جاتا ہے فار کینسر. اچھا ڈاکٹر صاحب, تشخیص کیسے کرتے ہیں آپ؟ اچھا, اس کی تشخیص جو ہے وہ بنیادی طور پر کچھ بیسک انویسٹیگیشنز ہیں اس کے اندر, جیسے ایکس رے چیسٹ سب سے بنیادی انویسٹیگیشن ہے. تو چیسٹ ایکس رے عموماً, کیونکہ یہ روٹین انویسٹیگیشنز جب بھی آپ کہیں بھی جائیں گے
تو چیسٹ ایکس رے روٹین انویسٹیگیشنز کے اندر کیا جاتا ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں, کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, ایک بیسک انویسٹیگیشن ہے. تو وی اسٹارٹ ود دا چیسٹ ایکس رے. اور اگر ہمیں چیسٹ ایکس رے کے اوپر کوئی ایسا داغ نظر آ رہا ہے پھیپھڑوں کے اندر, یا کچھ اور فیچرز جو کہ ٹیکنیکل آدمی دیکھ لیتا ہے, تو ہم پھر اس کو مزید ضرور پروب کرتے ہیں. اٹ از اے مسٹ کہ اس کو مزید اس کی تسلی کی جائے کہ وہ کیا ہے, اس کو مزید تشخیص. اس کے لیے ہمارے پاس مزید پھر نان انویسو اور انویسو انویسٹیگیشنز ہیں, جیسے اب سی ٹی اسکینس جو کہ بہت کامنلی اویلیبل ہیں, اور سی ٹی اسکین گیوز ایکسلنٹ انفارمیشن, بہت سی تفصیلات ہمیں تقریباً تمام تفصیلات بتا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر انویسو انویسٹیگیشنز کی طرف جاتے ہیں. برونکاسکوپی ہے, کیمرے کے ذریعے ہم سانس کی نالی کا معائنہ کرتے ہیں, اور اگر ہمیں اس میں کوئی رسولی کا ایلیمنٹ مل جائے تو ادھر سے ہی ہم بایوپسی کر لیتے ہیں, وہاں سے مواد لے لیتے ہیں, ٹکڑا لے لیتے ہیں, یا اس کا پانی اندر سے جو ہے وہ لے کے اس کا ہم ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. تو اس کی تشخیص بایوپسی کے اوپر ہوتی ہے. جب تک آپ اس کا ٹکڑا وہاں سے نہیں نکال کے مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تب تک آپ اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے ہیں. اور ویورز, لنگ کینسر موسٹلی جو ہے وہ جان لیوا ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو رائٹ ٹائم پہ نہ ڈیٹیکٹ کریں. علاج تو آبویسلی ڈسکس کرنے کا اس لیے اس وقت کوئی پوائنٹ نہیں, ایک تو ٹائم بھی ختم ہو گیا, دوسری بات یہ کہ آبویسلی جب آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے تو علاج وہی آپ کو ڈیفائن کر کے دیں گے. ہر بندے کی فرق ریکوائرمنٹ, کوئی ریڈیشن پہ چلتے ہیں, کوئی کیمو ریڈیشن بوتھ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو سرجری, اٹس آل ڈفرینٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ کا پیغام؟ میرا پیغام بڑا سمپل ہے, بڑا بیسک ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. آپ خود کو ایسی مشکل میں مبتلا مت کیجئے کہ آپ کو اس انتہائی اذیتناک اور کربناک بیماری سے گزرنا پڑے. اسی لیے پرہیز کیجئے. یہ جسم, یہ تندرستی, یہ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے, اور اس امانت میں خیانت نہ کیجئے. سگریٹ سے, پیسو اور ایکٹیو ہر لحاظ سے اسموکنگ سے نہ صرف خود گریز کیجئے بلکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے. اگر آپ کو اس بارے میں معلومات ہے تو اس معلومات کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو, اور وہ اس جان لیوا مرض سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ایبسولوٹ پلیجر ہیونگ یو آن دا شو. ویورز, بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 1 اگست ہے اور 14 اگست کی آمد ہے, اس سے ریلیٹڈ بات چیت کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز, جیسے کہ بریک سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا, آج 1 اگست 2023 ہے اور 14 اگست کی آمد ہے. اور جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, جشن آزادی کی بات کرتے ہیں, تو اس آزادی کی ہسٹری جاننا, اس کی بیک اینڈ پہ سٹوری کیا ہے وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. سو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آج ہمیں ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی جوائن کریں جو فارمر ڈین آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ایٹ پنجاب یونیورسٹی بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جیتا بیسٹ بک ایوارڈ, آتھر آف دا بیسٹ بک ایوارڈ HEC کا بیسٹ بک ایوارڈ 2013 کا, ویول اینڈ دا ڈائنگ ڈیز آف دا راج. السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کی تعارف. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آف کورس اٹس اے پلیجر ہیونگ یو بیک آن دا شو. اور ہم نے ایک کاوش, ایک ایفرٹ شروع کیا ہے کہ ہر روز جب ہم آتے ہی ہیں آن ایئر, 14 اگست تک پہنچنے تک ایٹ لیسٹ ہمارے جو ویورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, ان کو کچھ آئیڈیا مل جائے کہ ایکچولی 14 اگست جسٹ وہ دن امپورٹنٹ نہیں ہے, اس سے پہلے کی اسٹرگل, اس کی تھاٹ پروسیس, دی آئیڈیالوجی, اس کے بعد کی اسٹرگل, یہ ساری چیزیں جاننی بہت ضروری ہیں ہمارے یوتھ کے لیے بھی اور آف کورس ہمارے سینئرز کے لیے بھی. تو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے جنگ آزادی کو بغاوت کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ بغاوت کا ورڈ بہت یوز کیا گیا تھا اس زمانے میں. جی, اصل میں 2 طرح کی رائے ہے, 2 پرسپیکٹیو ہیں. ایک پرسپیکٹیو ہے جو کہ برٹش کا ہے یا ویسٹرن کا ہے, اور ان میں سے بعض ہمارے ساؤتھ ایشیا میں انڈین اور پاکستانی بھی اس کو ریبیلین سمجھتے ہیں یا ریوولٹ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب ایک ریوولٹ جو کہ عوام کریں, زیادہ تر فوجی ملٹری ریوولٹ ہوتی ہے, جب وہ ناکام ہوتی ہے تو ریبیلین ہی کہلاتی ہے, جب وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ریولوشن کہلاتی ہے.
چونکہ یہ 1857 کی جنگ آزادی وہ انگریزوں کے نزدیک وہ ناکام ہوئی، مگر ہم اس کو ناکام نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں اسی سے ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہوئی، اور ہندوستان کی آزادی کی سٹرگل کا آغاز وہیں سے شروع ہوا جہاں سے بظاہر مغل حکمرانوں کا خاتمہ ہوا۔ صرف مغل حکمرانوں کا خاتمہ نہیں ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی خاتمہ ہوا، اور براہ راست ملکہ برطانیہ وکٹوریہ وہاں پر حکومت کر رہی تھی، برٹش امپائر، وہ براہ راست ہندوستان پر انہوں نے حکومت سنبھال لی۔ تو اس لیے جو ریبیلین کا جو لفظ ہے، ایون سر سید احمد خان نے میوٹنی کا لفظ یوز کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مائنر فرق ہے، مگر ان کے نزدیک یہ میوٹنی ہوگی، ہمارے نزدیک یہ میوٹنی نہیں ہے۔ وار آف انڈیا ہم نے کوشش کی آزادی حاصل کرنے کی، نہیں ہوئی حاصل۔ تو پھر ہندوستان اس جنگ میں ناکام کیوں ہوا؟ جی ہندوستان اس جنگ میں ناکام کیوں ہوا؟ اس کے ظاہر بے شمار بگر سائز، سو مینی ڈفرنٹ تھنگز۔ لیکن 1757 سے شروع کریں ہم، تو یہ جو بنگال پہ ان کا قبضہ، پھر گوالیار پہ قبضہ، پھر بمبے، مہاراشٹر، سندھ، پھر پنجاب 1849، یہ تمام جو ہندوستان تھا یہ اپنے انیکس کرتی جا رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ آخر میں رہ گیا تھا مغل بادشاہ، اور دہلی اور گرد و نواح اور بنگال کے کچھ حصوں میں رہ گیا تھا۔ پنجاب سے بھی 1849 سے وہ اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی آ چکی تھی۔ تو وہ جو آخری کوشش ان کی یہی تھی کہ ہم ہندوستان کو بھی اپنے قبضے میں کمپلیٹ کر لیں، مگر ہوا یہ کہ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ہندوستانیوں کو مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر، فوج کے اندر نفرت پیدا کر دی۔ خاص کر کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی گولی تھی جو کہ بنتی ہی سور کے گوشت سے تھی، اور ہندو بھی جو تھے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ منہ سے کرنا پڑتی تھی، اور مسلمان بھی نہیں پسند کر رہے تھے۔ اور پھر فوجیوں کا رویہ، یعنی زیادہ تر فوج جو تھی وہ ہندوستانیوں پر مشتمل تھی، صرف آفیسر جو تھے وہ انگریز تھے، وہ ان کو ریسسٹ تھے بیسکلی۔ تو وہاں سے ایک آغاز اور ان کا ہوا۔ ایٹیٹیوڈ یہ تھا نا کہ بھئی اگر ہمیں بھی ایشو نہیں ہے تو تم لوگ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرنا کہ مذہبی اور اس کے علاوہ جو باقی کلچرل ہمارے معاملات ہیں ان کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے نا۔ نہیں ظاہر اب دیکھیے نا، جو قابضین ہوتے ہیں نا، امپیریلسٹ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اچھا یہ ایٹیچیوڈ ان کا ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے، یہ ایٹیچیوڈ امریکہ میں بھی ہے، وہ جہاں جہاں گئے اسی ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ۔ لیکن سر سید احمد خان کو کیا ایشو تھا؟ انہوں نے انگریزوں کی حمایت کیوں کی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ سر سید احمد خان کو اگر ہم عام حالات میں سمجھنا چاہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ انہوں نے میوٹنی بھی لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند کا اپنی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا، لکھا انہوں نے، بلکہ وہ در حقیقت مجسٹریٹ تھے، جج تھے اس وقت، اور وہ بجنور میں تھے، اور بجنور میں جو بغاوت ہوئی تو اس کو کچلنے میں اور انگریزوں کی جو لوگ تھے ان کی بیوی بچوں کی ان کی جانیں بچانے میں سر سید نے بڑا رول ادا کیا، جس سے مسلمانوں کے ہاں ان کے خلاف بڑی نفرت پیدا ہو گئی۔ سر سید یہ سمجھتے تھے دو وجوہات، ایک تو یہ کہ سر سید سمجھتے تھے کہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی قبضہ کرتی جا رہی ہے اور جس طرح مغل حکومت کا خاتمہ ہوتا جا رہا، اندر سے جانتے تھے ایڈمنسٹریشن کو، تو یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کا ایک ایمان کا حصہ تھا کہ وہ جس کی ملازمت کرتے ہیں اس کے لیے ان کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ اوکے، اچھا جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ کیونکہ ہم اکثر ہم نے زیادہ پڑھا یہ ہے کہ ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا؟ اچھا یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا۔ ایشو یہ ہے کہ جنگ آزادی در حقیقت آخری حکمران مسلمان تھا، مغلوں سے وہ قبضہ کر رہے تھے، جو انگریز کر رہے تھے، تو وہ سمجھتے تھے جنگ آزادی میں مسلمانوں نے رول ادا کیا، حالانکہ ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، اگرچہ وہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن وہ شامل تھے۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر انگریزوں نے سب سے زیادہ جو انتقام کا نشانہ بنایا وہ مسلمانوں کو بنایا۔ تو مسلمانوں کو کیا، ان کی بادشاہت گئی، وہ نہ جج رہے، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر نا، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر۔ اصل میں ان کی شروع دن سے پالیسی، جب انہوں نے قبضہ شروع کیا ڈیوائیڈ اینڈ رول ہی کا کیا۔ وہ جو محروم طبقہ تھا ہندوستان میں، چاہے وہ مسلمانوں میں تھا، لیکن زیادہ تر اکثریت تعداد جو ہندوؤں کی تھی، ان کو ساتھ لیا،
اس سے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے قبضہ کرتے گئے، اور اس جنگ میں بھی ایک سبب یہی تھا، لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان دوبارہ اٹھ سکتے ہیں، چونکہ علماء دین نے مذہبی جو طبقہ تھا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا جنگ آزادی میں اور انگریزوں کے خلاف دیا تھا۔ اچھا بٹ ایک آخری سوال، پھر ہم ڈیفینیٹلی بریک کی طرف بڑھیں گے، کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پھر سر سید احمد خان نے صلح کیوں کی اور کیا اقدامات کیے ان کی کرانے کے لیے؟ مطلب صلح کے لیے بڑے ایفرٹس کیے تھے انہوں نے۔ دیکھیے یہ سر سید احمد خان کا جو آج جب ہم 9/11 کا واقعہ ہوا تو ہم نے کہا یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے بٹوین دا سویلائزیشنز اور امنگ دا سویلائزیشن، عیسائیوں اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے، طاقت کے بلبوتے پہ نہیں۔ تو سر سید نے بھی ریکنسائلیشن کی بات کہی، ایک طرف تو انگریزوں کو بتایا کہ صرف مسلمان ہی نہیں تھے، وہی سبھی جو شامل ایک تھے۔ رویہ ہوتا ہے نا کہ مٹی پاؤ، نہیں ایسا نہیں، انہوں نے بڑی عقل سے رسالہ کازز آف دا انڈین ریوولٹ جب انہوں نے لکھی، وہ ایسی پاورفل اور اتھینٹک سورسز سے انہوں نے لکھی کہ یہ واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو گورنرز تھے، جو ایڈمنسٹریٹر تھے اور گورنر جنرل تھے، وہ ہندوستانیوں کے ساتھ ظلم و ستم روا نہ رکھتے تو یہ کبھی واقعہ نہ ہوتا۔ اور یہ برٹش پارلیمنٹ میں جب یہ وہاں پر وہی لوگ بیٹھے تھے، لارڈز بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جس نے یہ کتاب لکھی اسے سزائے موت دی جائے، پھانسی لگایا جائے۔ اور اس وقت جب یہ چھاپنے لگے تھے تو ان کے دوستوں نے، ہندو دوستوں نے بھی منع کیا کہ سر سید یہ نہ لکھو، آپ کو بھی انتقام کی بھیڑ چڑھا دیا جائے گا۔ تو سر سید نے ذمہ داری لی ایک طرف انگریزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی، اور دوسری طرف مسلمانوں کو جو رنج تھا، غصہ تھا کہ ہماری حکومت گئی، ہماری پوزیشنیں گئیں، ان کو یہ یقین دلانا کہ انگریزوں کی حکومت آ گئی ہے، اب ان کے ساتھ ایک تعاون کر کے، ان کے ساتھ ریکنسائلیشن کر کے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے جو اقدامات کیے، تو جب آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو ٹھیک ہے۔ علی گڑھ موومنٹ کیا تھی، اس پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے، اینڈ آف کورس ہمیں کچھ بریلینٹ ینگ اچیورز بھی جوائن کریں گے، جہاں پہ ہم ہسٹری کے اوپر ایک نظر ڈال رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ینگ اچیورز ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ لیکن بریک میں جاتے جاتے اب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ملک کے بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ آرٹسٹ ہیں، ہمارے شو کا بھی ریگولر حصہ رہتے ہیں، ان کی آواز میں خوبصورت سا گیت سنیں گے۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں عمران ہاشمی۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بریک سے پہلے آف کورس آپ کی ملاقات پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ سے ہوئی، اینڈ دین آف کورس ہمیں عمران ہاشمی نے بھی جوائن کیا، بہت ہی خوبصورت پیٹریوٹک سانگ انہوں نے پرفارم کیا۔ السلام علیکم عمران۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور یہ سانگ میں نے خود ہی لکھا اور خود ہی کمپوز کیا، خود ہی لکھا اور خود ہی مینشن کر دیا اس میں، اینڈ اٹ از اے بیوٹیفل سانگ، اور ہم Thank you, اب آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، لیکن جہاں پہ ہم اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں ویورز، دیکھیں پاکستان بننے کی ایک اسٹرگل تھی، ایک اوبیسلی ایک ہسٹری ہے، اینڈ دین پاکستان بننے کے بعد بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ہمارے ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ہمارے ایتھلیٹس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آج 2 ینگ اچیورز ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے سوچا کہ جو اچیورز ہیں ان کو بھی آپ سے ملائیں گے، کچھ ہسٹری پہ بھی بات کریں گے، کچھ میری نغمے بھی سنیں گے، کچھ ایک خوبصورت سا بوکے آپ کو پریزنٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ملتے ہیں راہیلہ سے۔ آپ ایک بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ ایتھلیٹ ہیں، آپ فٹنس ٹرینر بھی ہیں، آپ نے ورلڈ کپ سرکل سٹائل کبڈی براؤن میڈل انڈیا میں 2014 میں جیتا، اس کے علاوہ کبڈی میں اور بھی آپ نے بہت سے میڈلز جیتے، رگبی میں بھی میڈلز جیتے ہیں، اس کے علاوہ فوٹی کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم فوٹی کیا ہوتی ہے؟ میم ایکچوئل میں فوٹی ایک نیو گیم لانچ ہوئی ہے پاکستان میں، اس کی فرسٹ ٹیم پاکستان سے باہر جا کے پریزنٹ کر چکی ہے آسٹریلیا میں ورلڈ کپ۔ ہے کیا یہ؟ ایکچوئل میں 4 گیمز کا مکسچر ہے، سیم ایز جیسے مینس کہ اس میں جو رولز ہیں وہ کبڈی کے بھی ہیں، رگبی کے بھی ہیں، فٹ بال کے بھی ہیں، اور باسکٹ بال کے بھی ہیں۔ یعنی کہ فوٹی، Yes. اچھا باسکٹ یعنی کہ سارا کچھ ہی ہے۔ یس اوکے، سو دین اینڈ دیر از رگبی کے ایوارڈز آلسو، کبڈی کے بھی، فٹ بال کے بھی، ہاکی کے بھی، سافٹ بال کے بھی، کرکٹ کے بھی، جوڈو کے بھی ماشاءاللہ، سو اینڈ والی بال آلسو۔ Yes, ma'am. کیا بات ہے۔ اوکے، دین وی ہیو ہمارا رزاق ود اس،
शी इज़ ऑल्सो अ ब्रिलियंट एथलीट एंड फिटनेस ट्रेनर. अच्छा, इन्होंने भी और बाय द वे दोनों बड़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं और आई थिंक पिछले 10 ईयर्स से यू बीन वर्किंग टुगेदर, राइट? ma'am. हाँ, तो अमारा जो हैं इनके पास भी बहुत से अवार्ड्स हैं. जिस तरह आपने जीता था वर्ल्ड कप सर्कल स्टाइल कबड्डी, ब्राउन मेडल इंडिया इन 2014 ऑल्सो. एंड देन अगेन कबड्डी हो गया, रग्बी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वेरियस डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, राइट? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, कबड्डी को हमेशा सर कंसिडर किया जाता है एक साउथ एशियन स्पोर्ट. तो कबड्डी क्या पहले भी इसी लेवल पे खेली जाती थी, अब ज़्यादा खेली जाती है, क्या कहेंगे आप सर? नहीं, अब तो बहुत इनोवेशन आ गई हैं, लेकिन ख़ासकर ये जो बच्चियां हैं काबिल इस्ताइश है. सोचिए कबड्डी है वो भी गर्ल्स. वुमेन एम्पावरमेंट के एक ये भी रिफ्लेक्शन है और हमने अपने बच्चियों को कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और इन्होंने भी हमारे लिए नाम पैदा किया है. तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मैं इन बच्चियों के साथ बैठा हूँ. तो कबड्डी हमारा बहुत पुराना एंशियट, इवन ग्रीस से यूनान में भी ये कबड्डी खेली जाती थी, लेकिन बतदरीज ये डिक्लाइन की तरफ आया. लेकिन ये इनोवेशन जिस तरह बता रही हैं होती जा रही है, तो ये भी बहुत आगे बढ़ेगा दोबारा. असल में तो फिज़िकल और मेंटल फिटनेस की तरफ जाता है इंसान. फॉर द स्पोर्ट्स कबड्डी की तरफ कैसे रुझान हुआ आप दोनों का? व्हाट्स द स्टोरी? एक्चुअली में मैम कुछ चीज़ें अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते. बेसिकली मैं एक क्रिकेट प्लेयर थी, क्रिकेट खेलना चाहती थी पाकिस्तान लेवल पे, बट शायद वो मेरी किस्मत में नहीं थी. तो अल्लाह ताला ने मेरी डायरेक्शन बदल के मुझे कबड्डी प्लेयर बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है कि मैं ओवरऑल 7 कंट्रीज़ का टूर कर चुकी हूँ और रग्बी और कबड्डी दोनों को प्रेजेंट कर चुकी हूँ देखो पाकिस्तान level पे. रग्बी फिर भी, क्रिकेट भी, हॉकी भी, कबड्डी को यूजुअली बॉयज़ के साथ ही कनेक्ट किया जाता है. तो जब कहती हो कि कबड्डी प्लेयर हो तो लोगों की रिएक्शन क्या होती है? मैम एक्चुअल में रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव होता है. अच्छा, नेगेटिव होता है. आई थॉट कि लोग कहेंगे हैं कबड्डी, बट आप तो लड़की हैं. आई थॉट मैक्सिमम ये वाली बात होती होगी. सेम एज इट, ये भी कहा जा सकता है कि हो जाती है ऐसा भी. बट ये कि हम फिर भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए ज़्यादा सा ये नहीं फील करते कि हम कबड्डी प्लेयर्स हैं. क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इस इज्जत से बहुत नवाजा है. उसको प्रेजेंट करते हुए कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं, करवाते हैं हमें ये कबड्डी चीज़ तो feel बड़ी नहीं कूल होती. स्पोर्ट है, बट कबड्डी मेल फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करी थी. Yes. कबड्डी तो इन इटसेल्फ, देखिए कबड्डी हो गई, हॉकी हो गई, स्क्वॉश हो गया, ये वो 3 स्पोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान का में के बहुत ब्रिलियंट प्लेयर्स बाहर भी जाके खेले हैं, परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है और पाकिस्तान के लिए बहुत से मेडल्स जीत के लाए हैं. सो कबड्डी इन इटसेल्फ या पहलवानी को भी अगर आप ले लें उसी ज़ुमरे में अगर बात करें तो ये बड़े, बल्कि हमने भी हैड पहलवान ऑन द शो अ कपल ऑफ मंथ्स अगो. हमने सरदाई ऑन एयर बनाई भी थी और बातें भी की थी रिलेटेड टू दैट. सो नॉट कबड्डी बीइंग समथिंग नेगेटिव. व्हाट आई मीन इज कि मेल और फीमेल की जब बात की जाती है तो यूजुअली कबड्डी को मर्दों के साथ लगा दिया जाता है. बट खैर अब आप देखें कि हमारी लड़कियां जो हैं वो कितनी ब्रिलियंट बॉडी बिल्डर्स अब आगे आ रही हैं और कितने अमेजिंग लेवल के वेट्स उठा रही हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे. मैम एक्चुअल में वेट लिफ्टिंग का भी सेम एज इट यही है कि वेट लिफ्टिंग भी बेसिकली देखा जाए तो मेल को कंसीडर किया जाता है कि मेल्स वेट लिफ्ट कर बट सकते देखिए हैं. ना वही वाली females बात नहीं. कह रहे हैं सर की इनोवेशंस एंड द फैक्ट दैट Exactly. अब एम्पावरमेंट और अब इक्वालिटी के लेवल पे सारे स्पोर्ट्स चल रहे बिल्कुल हैं. ऐसा. अल्लाह का शुक्र. एक्चुअल में हमारी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को जस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, अदरवाइज किसी और स्पोर्ट्स को नहीं. हमारी अपनी हॉकी जो है पाकिस्तान की गेम्स है उसको प्रमोट नहीं किया जाता. भैया That's why. देखिए हमने इतने मेडल्स जीते स्क्वॉश में. अब अल्लाह का शुक्र है ये हमज़ा खान जो बच्चा है उसने हमारे लिए मेडल जीता है. अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अब इस तरह लगा रहे. और क्योंकि देखिए जहाँ पे एक दफ़ा आप एक मार्क हिट कर जाते हैं ना, इसका मतलब है वो पॉसिबल है. अब आप उसको बार बार अचीव करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है. Exactly, yes. नंबर 1 तो बंदा एक दफ़ा तुक्का लगा के बन जाता है. नंबर 1 पे रहना बड़ा मुश्किल काम होता है. व्हाट अबाउट यू, कबड्डी की तरफ कैसे रुझान हुआ? बचपन से बस एक शौक़ था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है. मीन्स के मेरा बचपन से था कि मैं डॉक्टर बनूंगी या कुछ ऐसा करना है, किसी ऐसे फील्ड में जाना है जिससे मैं प्राउड फील करूं पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए. बट कबड्डी का प्लेटफॉर्म में था कि जिससे हमें एक वे मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए. सही. अब देखिए जिस तरह दीज यंग गर्ल्स दे वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, दे वांट टू मेक पाकिस्तानीज प्राउड, राइट, अपनी फैमिलीज, अपने नेशन को प्राउड. पाकिस्तान बनने में यूथ की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी सर? क्योंकि हम अपने फादर्स ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन, इन लोगों की बात करते हैं, लेकिन जो कलेक्टिव लेवल पे यूथ का रोल था उनके बारे में क्या कहेंगे? यूथ का रोल जो था वो बड़ा कलीदी था और उन सालों और अयाम में था जब
تحریک پاکستان اپنے عروج پر جا رہی تھی. خاص کر 1940 قرارداد لاہور کے مواقع پر یوتھ موجود تھی. اس سے پہلے 1935-36 سے جو آرگنائزیشن یوتھ آرگنائزیشن مسلم لیگ کی بننا شروع ہو گئی تھی, وہ آرگنائزیشن بننا شروع ہو گئی تھی. پھر جب جیسے ہی الیکشنز آئے ہیں 45-46 کے, تو یوتھ نے لوگوں کو گھروں سے نکال کر ووٹ ڈلوائے. ان دونوں ایز سچ 18 سے 25 سال کی عمر کے کم لوگوں کو ووٹ کا حق تھا. جن کو ووٹ کا حق تھا ان کو یہ موبلائز کرنے, اور جنہوں نے ان پر بہت انحصار کیا. پھر یہاں پر پنجاب میں جو خضر ٹوانا کے خلاف تحریک چلی, تو اس میں بھی بڑا لڑکیوں نے بھی خاص کر اور لڑکوں نے بھی بہت رول ادا کیا. تو یوتھ جو تھی قائد اعظم کی ایک ویژن میں بڑا فیوچر تھا ان کے ساتھ جڑا. اور آج بھی ہماری جیسے یہ یوتھ ہے, اور یوتھ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہماری قوم کو ہر طرح کے کرائسس سے نکال سکتی ہے. جیسے پاکستان بنانے میں انہوں نے رول ادا کیا, اگر یہ شامل نہ ہوتے تو یقین کیجئے کہ تحریک پاکستان اتنی جلدی کامیاب نہ ہوتی. نہیں ہو سکتی تھی. آپ کی انسپریشن کون ہے؟ میری اسپیشلی انسپریشن وہ ہر فیمیل ہے پاکستان کی, ہر فیمیل, چاہے وہ ینگ ہے چاہے وہ اولڈ ہے, کوئی بھی ہے, وہ سبھی میری انسپریشن ہیں جو اسٹرگل کرتی ہیں لائف میں پاکستان کو پریزنٹ کرنے کے لیے, پاکستان میں نام بنانے کے لیے. کوئی بھی, وہ ساری فیمیلز میری انسپریشنز ہیں. Who is your inspiration? میری انسپریشنس ہر وہ قوم کی لڑکی ہے جو مطلب اپنی ہر فیلڈ میں اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے. لائک وہ ہاؤس وائف بھی ہو سکتی ہے, ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے, بٹ دیکھیے سب سے زیادہ ایفرٹ تو آپ کوئی مانے یا نہ مانے ہماری ہوم میکرز ہی کرتی ہیں, جو اپنے گھروں میں رہ کے ان پیڈ لیبر ہی ایک طرح سے ہوا نا, سارے ایفرٹس کیے ساری. اب وہی والی چیز, اگر آپ کہیں پہ کوکنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن معاوضہ ملتا ہے, اگر آپ کہیں پہ کلیننگ کرتے ہیں آپ کو اس کا ایک سرٹن معاوضہ ملتا ہے. لیکن جب آپ اپنے گھر میں کوکنگ, کلیننگ, بچے سنبھالنا, اپنے ان لاز, اپنی فیملی, ایک ایک چیز کو جب ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس کی کوئی آپ کو کمپنسیشن نہیں ملتی. تو آئی تھنک سب سے بڑی انسپریشن تو ہماری وہ بہنیں ہیں یا جو وہ مائیں ہیں جو ہوم میکرز ہیں. اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی فیمیلز جو ہیں وہ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اپنی فیملی کے لیے ہو یا کنٹری کے لیے ہو, پاکستان کے لیے ہو. تو کتنی سپورٹ ملی ہے آپ لوگوں کو ابھی تک؟ میم ایکچوئل میں دیکھا جائے آپ کے گھر سے سب سے پہلے انسپریشن ملتی ہے وہ آپ کی ماں ہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہماری فرسٹ انسپریشن تو ماں ہی ہوتی ہے, پر ہم نے اوور آل اس وجہ سے کہا ہے یہ چیز کہ ہر وہ فیمیل انسپریشن ہے, کیونکہ ہم جب لائف میں باہر پاکستان کو پریزنٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں ہمیں بہت سے اسٹرگلس کرنے پڑتے ہیں. کیونکہ ایک نیگیٹو امیج آلریڈی سیٹ ہوئی ہے نا سر. بہت سے اسٹرگل کرنے پڑتے ہیں, بہت سے ایسے فیزز فیس کرنے پڑتے ہیں جو شاید ہم اپنی فیملیز کے ساتھ بھی, اپنی مدرس کے ساتھ بھی شیئرز نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے وہ ہر فیمیل انسپریشن ہے, کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں نکل رہی ہے, ہاں جو گھر سے نکل رہی ہے, اور وہ بہت سی چیزیں ایسی فیسز کرتی ہے جو شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی. بالکل, دیٹس وائی. وڈ یو لائک ٹو ایڈ اینی تھنگ ٹو دیٹ؟ اسی طرح فیملی میں سب کو مینس کے تھا کہ میں کچھ نہ کچھ مینس کے کروں, یا اسٹڈی بیس پہ یا کچھ ایسی فیلڈ جن سے ان کو پراؤڈ ہو. لیکن جہاں تک سپورٹس کا ہے, سپورٹس کو لے کر سب لوگوں نے تو نہیں کیا سپورٹ, لیکن اسپیشلی میرے فادر نے, انہوں نے, اور میرے دادا کی یہ خواہش تھی کہ ہم لوگ قومی لیول پہ ریپرزینٹ کریں پاکستان کو. وہ کوئی بھی گیم ہو سکتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آپ کو بہت کم اپرچونٹی ملتی ہے, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرو کسی بھی چیز میں. تو اچھا, ایک بات میں ضرور سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج, دیکھیں ایز پاکستانیز ہمیں پاکستان سے مطلب ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بلائنڈ لو ہے, ایک بلائنڈ فیتھ ہے ہمیں اپنے ملک کے اندر کہ ہم کامیاب ہوں گے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, سب وہ سب اپنی جگہ چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن ہم اپنے ملک کی امیج کو باہر کیسے پازیٹیو کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی لوگ جو ہے نا کبھی پوسٹ لگا دیں گے کہ پاکستان از دا اتنا ورسٹ پاسپورٹ, تو یہ ہے تو وہ ہے. ہم خود ہی اپنی اتنی نیگیٹو پبلسٹی سر کرتے رہتے ہیں, ہم اپنے ملک کی پازیٹیو امیج کیسے کریٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ دیکھیے جیسے ہمارے یوتھ باہر جا رہی ہے, بچیاں خاص کر باہر, یہ ایک عام تصور ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کو رائٹس نہیں ملتے ہیں, اگر ملتے بھی ہیں تو ان کو بڑی اسٹرگل کرنا پڑتی, جیسے بچیاں بتا رہی ہیں. تو جب یہ باہر جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی ایک امیج بہتر ہوتا ہے, اور وہ بلکہ یقین ہی نہیں کرتے اچھا آپ پاکستان میں, یہ آہستہ آہستہ ہی ٹائم لگے گا. خراب کون کرتے, جو بعض کا ہمارے لوگ وہاں جا کر
چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں یا یہاں پر جا کر وہ یہ شو کرتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، آئی ایم ایکسلنٹ. جو باقی جو لوگ ہیں وہ بڑے انٹالرنٹ ہیں، بڑے ان ایجوکیٹڈ ہیں، ان ایتھیکل ہیں. یہ جو بدقسمتی سے خود کو ہیرو بنانے کے لیے دوسروں کو زیرو کر دیتے ہیں، اس سے میں ان کی اس بات سے بڑا خوش تھا کہ یہ انسپریشن یعنی ہر ایک سے لیے ہے. انسپریشن کا جو ہے نا عمل وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. آپ وہ بعض محاورہ ہے نا کہ گدھے سے بھی سیکھو، آپ سیکھتے رہنا جائیں گے تو آگے بڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے تو امیج میرا خیال ہے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اوورآل حکومتی سطح پر، ریاست کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر سبھی کو، ویسے میں تو میرا نہیں خیال کہ امیج برا ہے، ہم سے زیادہ برا امیج جو ہے ان کا بھی ہے. اگر ہم ان کی خامیاں تلاش کریں اور ان کو اسی طرح پبلک کے لیے بتاتے رہیں، لیکن ہم نہیں بتاتے، ہم مروب ہو جاتے ہیں. اصل میں ہمارا المیہ یہ کہ ہم بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں اور ہم بہت آسانی سے اپنا پیٹ ننگا کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اس چیز سے تھوڑا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ویورز دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے جو آج کل ہر بچے بڑے ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. اس کا آپ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ کوئی فضول سا لیٹر لکھ کے اپنے کسی جاننے والے کو نہیں بھیجیں گے، اسی طرح جب ہم نیگیٹو باتیں اپنے ملک کے بارے میں پورٹرے کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اینڈ جنرلی، تو ایک نیگیٹو امیج ہم خود ہی کریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے باہر والے ہمیں نیگیٹیولی دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، ہم خود ہی اپنے آپ کو ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو کنکلوڈ بھی کریں گے، کچھ اچھے اچھے پیغام بھی لیں گے، فائنل ڈش بھی دکھانی ہے کچن میں. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آئیے کچن میں نظر ڈالتے ہیں. جی شیف ماہم. یس، پالک گوشت ریڈی ہے. اس کو ہم نے دیکھی رائس کے ساتھ سرو کیا ہے. ونڈرفل، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویورز میں بھی یہی نوٹس کر رہی تھی کہ ہمارے پاس، بلکہ ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ایز پاکستانی سٹیزنس اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے. کیسے؟ سر، آپ ایک رائٹر ہیں، آپ خود ایک ایکیڈیمک ہے، ایک ایجوکیشنلسٹ ہیں، بینگ اے پروفیسر. آپ اپنی ورڈز کے تھرو بچوں کو، ینگ لوگوں کو، سینئرز کو، جونیئرز کو انسپائر کرتے ہیں اور ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. یہ دونوں بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اب ہیلا نمارا، اب ان دونوں نے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اسپیشلی جب پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، یہ بہت سے میڈلز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو یہ تو کچھ ہیں ابھی ان دونوں کے، اور بھی بہت سے میڈلز اور ٹرافیز وغیرہ ہیں جو انہوں نے جیتی. اور اوبویسلی جب آپ باہر کے ملک میں جیتتے ہیں ایز پاکستانی تو آپ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. عمران ہاشمی کو لے لیتے ہیں ایز اے سنگر. عمران، آپ نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا، لیکن ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے. کنٹریبیوشنز کیسے؟ ایز اے سنگر ملی نغمے گانا، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا. جب یوتھ کے لیے آپ کانسرٹس کر رہے ہیں تو وہاں پہ اچھے پازیٹیو میسیجز دینا، ان کو انسپائر کرنا، یہ سارے کام ہم سارے کر سکتے ہیں، ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور صرف 14 اگست کو نہیں، ہم کیوں یہ کاوش 1 اگست سے ہی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ابھی تو بچوں کے اسکول بھی آف ہیں، بہت سے بچوں کے اسکول 15 یا 16 تاریخ سے سٹارٹ ہوں گے، کچھ لوگ سپٹمبر میں، زیادہ تر مڈ اگست میں شروع ہوں گے آفٹر 14 اگست. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے بچوں کی نالج میں اضافہ کرنا. جو آپ ان کو اوٹ پٹانگ ایکٹیویٹیز میں اور گیجٹس میں لگا دیتے ہیں، کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے انسپائر کریں، ان کو گائیڈ کریں؟ سر، آپ کا پیغام کیا ہے ہمارے ویورز کے لیے؟ دیکھیں، 14 اگست 1947 ہمیں یاد دلاتا ہے اس سٹرگل کو جو کہ 1857 کے بعد سے شروع ہوئی. وہ بڑی طویل سٹرگل ہے جس میں پہلے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کا احساس دلایا گیا، پھر ان کو کانسٹیٹیوشنلی ایک علیحدہ قوم منوایا گیا، پھر قرارداد لاہور میں ان کو علیحدہ ملک کا ایک خواب دکھایا گیا، پھر 47 میں پاکستان بن گیا. کیوں بنایا پاکستان؟ اس لیے بنایا کہ تمام جو یہاں پر رہنے والے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان تمام کو برابری کے حقوق ملیں گے، بالکل، اور سول لبرٹیز ہوں گی، اور یہ پاکستان جو ہوگا ایک ویلفیئر سٹیٹ ہوگا. یقیناً ویلفیئر سٹیٹ بننے میں بہت وقت چاہیے، ابھی 75-76 سال گزرے ہیں. اس کے لیے میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، یا ان بچیوں سے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے.
اور پازیٹیو چیز سیکھنی ہے اور منفی چیز پر جو نہ چشم پوشی کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اب ہمارا المیہ یہی آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی خامیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بھی خوبیاں ہم اس پہ ضائع کر دیتے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا کام کام اور کام، اگر ہم اپنا کام ہر بندہ انڈیویجولی کریں تو پھر ایک کلیکٹیولی ہم بہترین قوم بنیں گے. کیا خوبصورت میسج ہے سر. جی بالکل رحیلہ. میرا یہ میسج ہے کہ پاکستان ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے، تو اس کی ویلیو کو سمجھا جائے، چاہے وہ یوتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی ایج کے لوگ ہیں. وہ اس پاکستان کی جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں، ہر کنٹریز میں نیگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، پر پاکستان میں کوئی بھی اتنی خاص نیگیٹیو چیز نہیں اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹس کیا جائے، بٹ یہ کہ پاکستان کی ویلیو کو سمجھا جائے. جی اماں. میرا ویورز کو یہ میسیج ہے کہ آپ سب لوگ اپنی مصروفیات سے نکل کے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، خود سے بات کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی کنٹری کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ خوش رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. بڑا ہی پیارا میسج. جی میرا میسج یوتھ کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے، سب اس میں آ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ہر انسان کو اپنے اپنے اینڈ پہ رول اس کا ادا کرنا چاہیے. اور کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں تو میں آرٹ کو ہی پروموٹ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جتنے بھی میوزیشنز ہیں، جتنے سنگرز ہیں جو خود لکھ سکتے ہیں یا خود کمپوز کر سکتے ہیں، جس طرح سے میں نے جب سٹارٹ کیا تو میرا یہ ٹارگٹ تھا کہ ہر اوکیزن پہ میں ایک گانا بناؤں، اور خود میں نے لکھنے کی کوشش کی. تو پھر اب ایسا ہے کہ میں 14 اگست کو یا کوئی بھی ہمارا ڈیفینس ڈے ہو، میں اپنا خود لکھ کے پاکستان کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. تو اس طرح ہر آرٹسٹ وہ کر سکتا ہے. ابھی تو آپ انٹرنیشنلی بھی جا رہے ہیں، امریکہ میں ورجینیا وغیرہ آپ کا ٹور ہے. جی پاکستان سیلیبریشن سے ہی ریلیٹڈ. جی پاکستان سیلیبریٹ ہم کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان ڈے. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس سے پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا کو جاتا ہے ہماری. اور ہماری بیسیکلی صرف سنگنگ نہیں دیکھی جاتی، ہمارا باڈی لینگویج، ہماری ساری چیزیں وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اور اس سے پھر ہمارا وہ موازنہ کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا. اسی نوٹ پہ اب آپ کیا ہمیں سناتے ہوئے شو کو کلوز کریں گے؟ ابھی ایک سانگ ہے پاکستان زندہ باد، کیونکہ یہ ایک بڑا عظیم نعرہ ہے. کیونکہ اس سیزن میں نے اپنا گانا بھی ریلیز کرنا ہے، تو دیس ہمارا پاکستان کے نام سے، لیکن وہ ابھی میں 10 اگست کو ریلیز کروں گا. تو ابھی ایک نغمہ ہے وہ آپ سب کے سامنے پیش اوور ٹو یو. اینڈ ویورز بہت بہت شکریہ شو دیکھنے کا اور ہمارے بہت ہی بریلینٹ اچیورز کا، فرام اے سینئر ٹو اے جونیئر اچیورز. تھینک یو فار جوائننگ اس. جی عمران.